अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सकून और कामयाबी के दो ही तरीके हैं, सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ दो या फिर सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल। फरमाया, आदम के बेटे तेरे माल में से तेरे लिए सिर्फ वही है जो तुमने खाकर फना कर दिया या पहनकर पुराना कर दिया या सदका करके आगे भेज दिया। मुसीबत के वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से हजार गुना बेहतर होता है। घर को नजर बद और जादू से महफूज रखना है तो रोजाना शाम के वक्त माउस 3 यानी सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लिया करें। नेकियां ज्यादा करने से इंसान का रोग बढ़ जाता है। सोने से पहले हल्दी और इलायची को गर्म दूध में मिलाकर पीने से आरामदा और पुरसकून नींद में मदद मिलती है। हल्दी के पुरसुकून असरात रात के दौरान सुकून फराहम करते हैं। चेहरे पर छाइयाँ हों तो मुंह पर लींबू का अर्क लगाकर सो जाएं। 2 दिन में छाइयाँ गायब हो जाएंगी। ठंडा पानी अगर जवानी में आपको बीमार ना भी करे तो बुढ़ापे में वो आपको जरूर बीमार कर देगा। निहार मुंह अंडे की सफेदी खाएं, मैदा ठीक रहेगा। निहार मुंह कोई भी फल खाएं, मैदे की जलन खत्म हो जाएगी। ज्यादा देर तक जीना चाहते हैं तो जब भूख लगे तब ही खाना खाएं। माल्टा खाने से इंसानी स्किन बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहती है। नींबू का रस वजन घटाने का एक बेहतरीन जरिया है। अलबत्ता तेजाबी तासीर रखने के बायस इसका ज्यादा इस्तेमाल मर्दों में क़ुव्वत बा को मुतासर कर सकता है। काली मिर्च खाने में जरूर इस्तेमाल करें, यह खून को जमने नहीं देता। अरब में एक शख्स ने किसी वजह से अपनी बीवी को तलाक दे दी। लोग उसके पास आए और पूछा कि तलाक क्यों दी। शख्स ने बोला कि मेरी बीवी अभी इद्दत में है, मैं इससे रुजू करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। चुनांचा अगर मैं इसके ऐब बयान करूँ तो मैं इससे रुजू किस मुंह से करूँगा। लोग चले गए। औरत की इद्दत खत्म हो गई, उसने रुजू नहीं किया। लोग फिर इसके पास आए और तलाक की वजह पूछी तो उसने कहा कि अगर अब उसके ऐब बयान करूँगा तो उसकी शख्सियत को मसख करने के मुतरादिफ होगा, इसकी शादी नहीं होगी। लोग फिर चले गए। उस औरत की शादी किसी और से हो गई तो लोग फिर आए और तलाक का सबब पूछा तो उस शख्स ने कहा कि अब वो किसी और की इज्जत है और मुरव्वत का तकाजा तो ये है कि मैं पराई और अजनबी औरत के बारे में मुंह बंद रखूं। दुनिया के सेहत बख्श तरीन खानों की फहरिस्त बनाई जाए तो कद्दू के बीज टॉप 5 में शामिल होते हैं। कद्दू के बीज मैग्नीशियम का खजाना है। इसके अलावा इनमें जिंक और दीगर सेहतमंद चिकनाइयाँ भी पाई जाती हैं। नींद नहीं आए तो कद्दू के बीज इस्तेमाल कीजिए। सोने से पहले थोड़े से खा लें। वजन के मसाइल हैं तो कद्दू के बीज बेहतरीन है। इसके अलावा दिल की सेहत के लिए और कई किस्म के कैंसर से हिफाजत के लिए भी कद्दू के बीज बेहतरीन हैं। मूड खराब हो या थकन महसूस हो, एनर्जी की कमी हो या कुव्वत मुदाफ़त कमजोर हो, कद्दू के बीज ये कमी फौरन पूरी करने की सलाहियत रखते हैं। रोजाना 30 ग्राम कद्दू के बीज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बेहतरीन तरीका यह है कि उन्हें खाली पेट कच्चा खाया जाए। दूसरा तरीका यह है कि उन्हें रोस्ट करके सलाद या दीगर खानों में शामिल करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चंद जीरा दाने पानी में उबालकर सोने से पहले गरम गरम पी लें। जीरे का पानी मैदे को पुरसुकून करता है और नींद जल्द आने में मदद देता है। सोने से पहले मुट्ठी भर भीगे हुए बादाम खाने की आदत डालें। बादाम फटनों को सुकून देते हैं और नींद के मेयार को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। काली मिर्च का पाउडर आपकी जिल्द को हमवार बनाती है और इसकी चमक में इजाफा करती है। दही में आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालकर चेहरे पर लगाएं और 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। काली मिर्च की एंटी बैक्टीरियल और एंटी सोजिश खसूसियात जिल्द के इन्फेक्शन और मुहासों को ठीक करने में मदद करते हैं। इसे आप अपनी खुराक में शामिल करने के अलावा आप इसे अपने चेहरे के स्क्रब में शामिल करने की कोशिश करें। इससे भी आपके चेहरे में निखार आएगा। यह मुर्दा खलियों को खारिज करता है और खून की गर्दिश को तेज करता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। इसका नतीजा सेहतमंद और चमकदार रंगत में आता है। ज़ाफ़रान ज़हनी दबाव को कम करता है और नींद लेने में मददगार है। चंद ज़ाफ़रान के टुकड़े नीम गर्म दूध में भिगोकर पीना बेहतरीन असर देता है। कच्चे अंजीर खाना जिनसी सेहत और ताकत के लिए मौजज़ाना साबित होता है, लेकिन उन्हें दूध में पकाने से उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अगर कोई मर्द अपनी क़ुव्वत-ए-बा में इजाफा करना चाहता है, तो वो अंजीर को दूध में भिगोकर खा सकता है।
اس سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ تولیدی نظام پر بھی مثبت اثر پڑتا ہے۔ انجیر فائبر، وائٹامنز اور منرلز سے بھرپور ہوتی ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ انجیر وائٹامن سی، وائٹامن ای اور وائٹامن اے سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ جلد کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ انجیر کھانے سے جلد کی پرورش ہوتی ہے۔ انجیر ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ انجیر میں پائے جانے والا پوٹیشیم ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں فائدہ مند ہے۔ انجیر کھانا ہڈیوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ ان میں موجود کیلشیم اور فاسفورس ہڈیوں کی نشو و نما میں مدد دیتے ہیں۔ کیا آپ کو بھی رات بھر بھرپور نیند لینے کے باوجود دن میں نیند کی شدت محسوس ہوتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ممکن ہے کہ آپ ایک نایاب نیند کے عارضے آڈیوپیتھک ہائپرسومنیا کا شکار ہوں۔ ماہرین کے مطابق اس عارضے میں مبتلا افراد کو عام لوگوں کے مقابلے میں غیر معمولی حد تک نیند کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، حتیٰ کہ طویل نیند لینے کے بعد بھی وہ تازگی یا توانائی محسوس نہیں کرتے اور اکثر الجھن یا دھندلے پن کا شکار رہتے ہیں۔ کیلے نیند کے چکر کو بہتر بنانے میں معاون ہے۔ انہیں ناشتے کے طور پر یا سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ سبز مرچ صدیوں سے ہمارے کھانوں کا ایک اہم جز ہے۔ ان کے استعمال سے کئی موذی امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بڑھتے وزن سے پریشان افراد ان کے استعمال سے اپنے وزن میں نمایاں کمی بھی لا سکتے ہیں۔ ہری مرچ نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں مددگار ہیں۔ ہری مرچوں کا استعمال ہاضمے کے عمل میں مددگار ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں وٹامن سی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہری مرچیں کھانے سے ہاضمہ بہتر ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ہری مرچ خون کی کمی سے لڑنے میں مددگار ہے۔ ہری مرچ میں موجود وٹامن سی آئرن کو جذب کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہری مرچ میں آئرن کی مقدار بھی بھرپور ہوتی ہے جو خون کے سرخ خلیات کی تشکیل کے لیے ضروری ہے۔ ہری مرچ جلد کو چمکدار اور جوان رکھتی ہے۔ ہری مرچ وٹامن سی کا بھرپور ذریعہ ہے۔ اس میں موجود سپر اینٹی آکسیڈنٹ اور وٹامن سی اہم کولیجن کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسے کھانے سے آپ کی جلد کو صحت مند اور چمکدار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ ہری مرچ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے۔ شوگر کے شکار افراد کو اپنی خوراک میں ہری مرچ ضرور شامل کرنی چاہیے کیونکہ اس سے شوگر کی بڑھتی ہوئی سطح کا خیال رکھا جا سکتا ہے اور جسم میں توازن پیدا کرنے میں مزید مدد مل سکتی ہے۔ ہری مرچ وزن کم کرنے میں معاون ہے چونکہ ہری مرچ میں کیلوریز نہیں ہوتی اور یہ جسم کی اضافی چربی کو جلانے میں مدد دیتی ہے جس سے آپ کے جسم کا میٹابولزم بڑھتا ہے، اس لیے یہ وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کالی مرچ دماغ کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ کالی مرچ ہمارے دماغ کو متحرک کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ دماغ میں کیمیائی راستوں کو متحرک کر کے انسان کی یادداشت اور ادراک کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ کالی مرچ ہاضمہ کو بہتر کرتی ہے۔ کالی مرچ والا کھانا در حقیقت آپ کی آنتوں پر آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ کالی مرچ ہائیڈروکلورک ایسڈ کی رطوبت کو تحریک دے کر ہاضمے میں مدد کرتی ہے۔ تحقیق کے مطابق ہائیڈروکلورک ایسڈ ایک ایسا تیزاب ہے جو پیٹ میں کھانے کو توڑنے میں مدد کرتا ہے۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ معدے میں پروٹین اور دیگر غذائی اجزاء کے ہاضمے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ کالی مرچ دانتوں کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ کالی مرچ سے آپ دانتوں کی صحت کے لیے ایک اور اہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کے دانت یقیناً بہتر اور صحت مند ہوں گے۔ یہ جز کسی قسم کے ٹوتھ پیسٹ اور دیگر مصنوعات میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ کالی مرچ کے استعمال سے آپ کے دانت نہ صرف مضبوط ہوں گے بلکہ آپ کبھی یہ بھی محسوس نہیں کریں گے کہ آپ کے دانتوں میں بدبو پیدا ہونے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے دانتوں کی خرابی ہے اور دانت کی درد سے فوری نجات چاہتے ہیں تو آپ کالی مرچ کے روزانہ استعمال کرنے کا معمول بنائیں۔ کھانسی یا نزلہ زکام سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ کالی مرچ کا ملا لیں اور اسے دن میں کسی بھی وقت پئیں۔ اس سے نزلہ زکام تیزی سے دور ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کالی مرچ کو چائے کے کپ میں ملا کر بھی پی سکتے ہیں جس سے زکام دور ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ کا سب سے عام استعمال نزلہ اور کھانسی جیسے سانس کے مسائل کے علاج میں کیا جاتا ہے۔ اس کی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی وجہ سے گرم پانی کے ساتھ کالی مرچ آپ کے پھیپھڑوں کو اضافی بلغم سے نجات دلانے میں فائدہ دیتی ہے۔
کالی مرچ وزن میں کمی کو فروغ دیتی ہے۔ کالی مرچ کو اپنی غذا میں شامل کرنا وزن کم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ کالی مرچ کو وزن کم کرنے کے لیے استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے 1 گلاس نیم گرم پانی میں شامل کر کے صبح سویرے پی لیں۔ اس میں کچھ ذائقہ حاصل کرنے کے لیے آپ اس میں کچھ شہد بھی شامل کر سکتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے روزانہ شہد میں آدھا چمچ کالی مرچ کا استعمال کافی ہوتا ہے۔ فرزدق، جو کہ عرب کا مشہور شاعر تھا، کہتا ہے، مجھے آج تک سوائے ایک چھوٹے بچے کے سوا کسی نے لاجواب نہیں کیا۔ ایک بار میں بصرہ کی جامع مسجد میں شعر کہہ رہا تھا۔ ایک بچے کو میرے اشعار بہت پسند آ رہے تھے۔ میں نے اس بچے کو کہا، کیا تمہیں خواہش ہے کہ میں تمہارا باپ ہو جاؤں؟ بچہ کہنے لگا، جہاں تک میرے باپ کی بات ہے تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ہاں، مگر میں یہ چاہتا ہوں آپ میری ماں بن جائیں۔ فرزدق کہنے لگا، میں نے اس بچے کو کہا، یہ جواب کسی کو نہ بتانا ورنہ عزت کا کباڑہ ہو جائے گا۔ شہد اور دار چینی کا مرکب زیادہ تر بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ آج کل کے سائنس بھی شہد کو ہر قسم کی بیماریوں کے لیے انتہائی مؤثر دوا قرار دیتے ہیں۔ شہد کو بغیر سائیڈ افیکٹ کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ شہد میٹھا ہونے کے باوجود جب اسے صحیح مقدار میں دوا کے طور پر لیا جائے تو یہ شوگر کے مریضوں کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ شہد اور دارچینی کے پاؤڈر کا پیسٹ بنا کر جیلی اور جیم کے بجائے دودھ ٹوسٹ پر ڈالیں اور اسے باقاعدگی سے ناشتے میں کھائیں۔ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور ممکنہ طور پر کسی کو ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں تک کہ اگر آپ پر پہلے ہی دل کے دورے کا حملہ ہو چکا ہے تو مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اگلے حملے سے میلوں دور رکھا جا سکتا ہے۔ دارچینی اور شہد کا باقاعدہ استعمال دل کی دھڑکن کو مضبوط کرتا ہے۔ دنیا بھر میں مختلف نرسنگ ہومز نے مریضوں کا کامیابی سے علاج کیا ہے اور پایا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ شریانیں اور رگیں اپنی لچک کھو دیتی ہیں اور بند ہو جاتی ہیں۔ شہد اور دارچینی شریانوں اور رگوں کو زندہ کرتے ہیں۔ جاپان اور آسٹریلیا میں ہونے والی حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ معدوں اور ہڈیوں کے جدید کینسر کا کامیابی سے علاج کیا گیا ہے۔ اس قسم کے کینسر کے مریض روزانہ 1 چمچ شہد میں 1 چمچ دارچینی کا پاؤڈر ملا کر 1 ماہ تک دن میں 3 بار لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنو، دنیا تیزی سے پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ دونوں کے چاہنے والے الگ الگ ہیں، بس تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے نہیں، کیونکہ آج عمل کا دن ہے اور کوئی حساب نہیں، کل حساب کا دن ہوگا اور عمل کا کوئی موقع نہیں۔ صبر نے حضرت یوسف کو عزیز مصر بنایا، توکل نے حضرت موسیٰ کو دریا پار کروایا۔ وہ تمہارے ٹوٹے بکھرے کاموں کو بھی جانتا ہے، ان کا رب ہی تمہارا بھی رب ہے۔ یقین کی ڈوری تھامو گے تو ہر کٹھن راستہ بھی عبور کر جاؤ گے۔ صبر پہلی شرط ہے یقین کی۔ دوستی اور معاشرت کے بارے میں جامع بات یحییٰ بن انم نے کہی کہ جب علقمہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے، اگر کسی سے دوستی کرنا چاہو تو ایسی آدمی کو دوست بنانا کہ جس کی تم خدمت کرو تو وہ قدر کرے، اس لیے اس کی صحبت میں رہو تو وہ تمہارے لیے زینت بن جائے، تمہیں کوئی ضرورت پڑے تو تمہاری مدد کرے، کسی بھلائی یا نیکی کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ تو وہ بھی تمہارا ساتھ دے، تمہاری کوئی خوبی دیکھے تو اسے شمار کرے اور اگر کوئی برائی دیکھے تو اس کی پردہ پوشی کرے۔ تم بخل سے کام لو تو وہ پہل کرے، تم پر کوئی آفت آئے تو وہ تمہیں تسلی دے، تم کوئی بات کرو تو وہ تمہارا یقین کرے، کسی معاملے میں کوشش کرو تو وہ تمہیں آگے بڑھا دے، کبھی کسی بات پر جھگڑا ہو تو وہ اپنے حق پر تمہیں ترجیح دے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ یہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں اور مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے گردے سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ 10 گلاس پانی ضرور پئیں۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں کلونجی کے صرف 3 دانے کھانے سے زندگی بھر کوئی مہلک بیماری آپ کو نہیں گھیرے گی۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر نہ دیجیے کہ آپ اس کی دنیا خوبصورت بنا رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت خوبصورت بنا رہا ہے۔ 4 اہم نصیحتیں۔ جو پیٹ بھر کر کھائے گا اسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ جو زیادہ سوئے گا اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی۔ جو صرف لوگوں کی خوشنودی چاہے گا وہ رضائے الہی عز و جل سے مایوس ہو جائے گا۔ جو غیبت اور فضول گوئی زیادہ کرے گا وہ دین اسلام پر نہیں مرے گا۔
اسکن گیلا کر کے اس پر پھٹکری کا مساج کرنے سے اسکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ دبلے پتلے افراد 1 ہفتے تک ابلے ہوئے انڈے کھائیں، صحت مند اور توانا ہو جائیں گے۔ بزرگ کہتے ہیں آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ اگر کسی کو پھل راس نہ آئے وہ پھل کھا کر تھوڑا سا لہسن کھا لے۔ سر کے سفید بال اکھاڑنے سے ختم نہیں ہوتے بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے اکثر پیٹ درد کے شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت روتے ہیں۔ ایسے بچے کی ناف میں اور پیٹ پر تیل سے مالش کریں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے پر جلدی جھریاں آنے لگتی ہیں۔ شہد میں کھجور ملا کر کھانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو بادام کے 5 دانے شہد میں بھگو کر کھانے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ موٹاپے کے شکار لوگ ناف میں لیموں کا رس ڈالیں، 7 دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ کھجور کو رات میں دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اسے کھا لیں اور دودھ پئیں، اس سے آپ ہمیشہ جوان اور طاقتور رہیں گے۔ خالی پیٹ چائے نہ پئیں ورنہ گردے خراب ہو سکتے ہیں۔ ڈپریشن کی وجہ سے انسان معمول سے 2 سے 3 گنا زیادہ سوتا ہے۔ معدے کے مریض لوبیا، میٹھی چیزوں اور گوشت سے پرہیز کریں اور پانی زیادہ پئیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے دار چینی کو پیس کر شہد میں ملا کر کھائیں، چہرے کی خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ اگر خون کی کمی ہو تو انار کھائیں اور روزانہ کھجور کھانے کا معمول بنائیں۔ اگر چہرے پر چھائیاں پڑ جائیں تو رات کے وقت دودھ کی بلائی سے چہرہ دھو لیں، چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کڑوے بادام کا تیل بالوں میں لگانے سے جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے دماغی طور پر زیادہ ذہین ہوتے ہیں جس کی بات کرتے وقت منہ سے تھوک نکلے۔ اگر دماغی کمزوری ہو تو سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو لوگ غیر ضروری بالوں سے پریشان ہیں وہ گرم چیزیں کم کھائیں۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ رات کو سونے سے قبل بادام کھا لیں۔ اگر بال جھڑنے کا مسئلہ ہو تو انڈے کی سفیدی بالوں میں لگائیں۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہو تو دہی میں دودھ ملا کر روز پئیں۔ کلونجی کا تیل استعمال کرنے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ 1 سیب کھانے سے سینے کے درد سے نجات ملتی ہے۔ پانی کم پینے سے پیشاب کی جلن اور گردوں کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اگر سوتے وقت احتلام ہو جاتا ہو تو سونف دودھ میں ڈال کر پئیں۔ ہر 10 دن بعد انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کرنے سے پاؤں خوبصورت اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد، بے شک قیامت کے دن ایک بندہ ایک ہی نیکی لائے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب وہ کون سا بندہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وہ مومن بندہ ہوگا کہ جو کسی اپنے مومن بھائی کی حاجت کے لیے دوڑ کر جائے اور اس کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ حاجت مومن کی پوری ہو جائے، خواہ اس سے وہ حاجت نکلے یا نہ نکلے۔ سرسوں کا تیل پاؤں کے تلووں پر مل لینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ چہرے کو گیلا کر کے پھٹکری سے ہلکا سا مساج کرنے سے چہرے کے تمام دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ شام کو چاول زیادہ استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ چونٹی اپنے وزن سے 40 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے؟ کپڑوں پر داغ لگ جانے کی صورت میں لیموں رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ کھجور کھانے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ اگر پیٹ کے دائیں جانب سوجن آئے تو یہ مثانے کی کمزوری کی علامت ہے۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لیں، زندگی بھر چہرہ صاف رہے گا۔ گاجر کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کھانا کم کرنے سے انسان دبلا نہیں ہوتا جب تک کہ ساتھ مفید ورزش شروع نہ کیا جائے۔ نظر کی کمزوری سے بچنا ہے تو کچھ بادام پیس کر آدھا چٹانک مصری اور سونف کے ساتھ روزانہ لیں۔ اگر گوشت کو لمبے عرصے تک بغیر فریز کے محفوظ کرنا ہو تو اسے دھوپ میں سکھا دیں اور خشک ہوادار جگہ میں محفوظ کریں۔
صبح نہار منہ روزانہ 2 گلاس پانی پی لیں، اس سے نظام بہترین رہے گا۔ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو صبح کے وقت 1 گھنٹہ سیر ضرور کیا کریں۔ صبح نہار منہ 2-3 دانے کھجور کھانے سے آپ کو زندگی بھر چھاتی کا کینسر نہیں ہوگا اور سینے کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ جو چاہتا ہے کہ اس کا جسم ہلکا پھلکا اور چست رہے، موٹاپے اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رہے، تو اسے چاہیے کہ رات کا کھانا کم کر دے۔ کھیرے کے رس سے چہرہ دھونے سے جلد صاف اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ انگور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان جب باہر سے مسکراتا ہے تو سمجھ لو وہ بہت کچھ سہ چکا ہے، بہت کچھ برداشت کر چکا ہے اور اب سیکھ چکا ہے کہ زندگی میں ہر درد کا جواب سیکھنا نہیں، کبھی کبھی خاموش مسکراہٹ ہی کافی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ سب کو حوصلہ دیتے ہیں مگر خود خاموشی سے بکھرتے رہتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں بے شمار آزمائشیں اور امتحانات آئیں گے۔ آج جو لوگ آپ سے آگے نظر آتے ہیں، کل ممکن ہے وہی آپ کے پیچھے ہوں، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ حالات بدلتے ہیں اور نصیبوں کے دروازے پل بھر میں کھل جاتے ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان صبر، محنت اور یقین کے ساتھ ہر امتحان کا مقابلہ کرے۔ پالک کی بدولت ہمارے اعصاب اور رگوں میں غیر ضروری چربی جمع ہونے سے روکتی ہے۔ پالک میں موجود وٹامن اے کی وافر مقدار جلد کو مناسب نمی فراہم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پالک جلدی بیماریوں سمیت کیل مہاسوں اور جھریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہری سبزیوں، خاص طور پر پالک میں کسی بھی دوسری سبزی کے مقابلے میں زیادہ غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ آئرن یعنی فولاد پالک میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ یہ سبزی ان تمام وٹامن، منرل، اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے جو جسم کو مختلف بیماریوں سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ پالک وہ سبزی ہے جو صحت کے لیے بے شمار فوائد رکھتی ہے، جس میں آنکھوں کی صحت، دل کی مضبوطی، ہڈیوں کی طاقت، نظام ہاضمہ درست، متوازن وزن، جلد اور بالوں کی خوبصورتی سمیت مدافعتی نظام کو مضبوط کرنا شامل ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے حسن یوسف کا نظارہ نہیں کیا وہ دل یعقوب کے درد کو نہیں پہچان سکتا۔ جس نے رات اس حالت میں گزاری کہ محبت نے اس کے دل کو گھیرا نہیں تو وہ کبھی نہیں جان سکتا کہ دل کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ رات اشاق سے یوں باتیں کرتی ہے جیسے روح دل سے ہم کلام ہوتی ہے۔ اشاق رات کا یوں انتظار کرتے ہیں جیسے عاشق معشوق کا انتظار کرتا ہے۔ سیدی ابو سلیمان الدرانی فرماتے ہیں، رات کے عاشقوں کے نزدیک رات کھیل کود کرنے والوں سے زیادہ لذت والی شے ہے، اور اگر رات نہ ہوتی تو میں دنیا میں زندہ رہنا گوارا نہ کرتا، کیونکہ رات محب کو محبوب سے ملاتی ہے۔ جب سب سو جاتے ہیں تب یا تو محبوب پاس ہوتا ہے یا اس کی یاد جگاتی ہے۔ رات میں زندہ جسموں سے روحیں نکلتی ہیں اور محبوب کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں، وہی ان کا خواب بن جاتا ہے۔ زمانہ سب سے بڑا مرہم ہے اور زمانے میں سے رات سب سے زیادہ مؤثر مرہم ہے، لہذا کسی غم میں پھنسے ہوں تو فوری رد عمل نہ کریں، چند راتیں گزاریں پھر فیصلہ کریں رات افضل ہے یا دن افضل ہے۔ اس پر طویل کلام ہے۔ اشاق کے نزدیک رات افضل ہے۔ جن لوگوں کے جسم میں ضرورت سے زیادہ چربی، کمزور پٹھے، جوڑوں کی درد یا کمزور توازن اور لچک ہوتی ہے، ان میں بیماری یا چوٹ لگنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب صحت کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایس ڈی چٹنی یورک ایسڈ سے جان چھڑائیں۔ یورک ایسڈ کے مریضوں کے لیے آزمودہ نسخہ۔ صرف ایک ہفتے میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ دھنیا، سبز پتے 100 گرام، پودینہ 30 گرام، ریحان پتے 10 گرام، سیاہ نمک حسب منشا۔ تمام اجزاء اچھی طرح دھو لیں اور گرائنڈر کر کے چٹنی بنا لیں۔ اگر چاہیں تو ہلکا سا کالا نمک بھی شامل کر سکتے ہیں۔ روزانہ صبح اور عصر خالی پیٹ 1 چمچ چٹنی کھائیں، پھر اوپر سے تھوڑا سا پانی پی لیں۔ جسم سے یورک ایسڈ کے اخراج میں مددگار، جوڑوں کے درد و سوجن کو کم کرے اور خون کو صاف اور پتلا بنائے، ہاضمہ بہتر کرے اور بھاری پن دور کرے۔ یہ نسخہ خالص سبز پتوں سے تیار کیا جائے، کم از کم 1 ہفتہ باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ یورک ایسڈ کے مسائل میں واضح بہتری آئے گی۔ زندگی میں رکاوٹوں کا آنا بھی بے سبب نہیں ہوتا۔ راستے میں ٹوٹے ہوئے پل کے آ جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ وہ ہمیں ایسی جگہ پر جانے سے روکنے کا اشارہ ہوتا ہے جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔
بس غیب اور غیب کے جاننے والے سے اپنے معاملات درست کر لو، تمہارے سب معاملات درست ہو جائیں گے، منزل آپ کو مل جائے گی یا کٹھن راستہ آسان ہو جائے گا۔ جب دنیا آپ کو گرانے، جھکانے اور نیچا دکھانے میں مصروف ہو تو آپ کے لیے سجدہ بہترین پوزیشن ہے۔ توکل کرنا نہ چھوڑیں، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، تمہاری دعائیں ضرور رنگ لائیں گی، تمہاری منزل قریب ہے۔ اپنے رب سے رشتہ مضبوط رکھو، وہی تمہارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اس کی عطا کی ہوئی زندگی کو خوش دلی سے جیو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھو تمہاری ہر ہر دعا اس کے ہاں سنی جاتی ہے، وہ جانتا ہے کب، کیسے اور کہاں تمہیں نوازنا ہے۔ سب کچھ بہترین وقت پر تمہارے حصے میں آ جائے گا۔ پیریڈ کبھی جلدی اور کبھی لیٹ آتے ہیں۔ ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے یہ آسان سا نسخہ آزمائیں۔ پانی 2 کپ، ادرک چھوٹا سا ٹکڑا، دار چینی چھوٹا سا ٹکڑا، سونف 1 چمچ، شہد 1 چمچ۔ پانی میں ادرک، دار چینی اور سونف کو ڈال کر ابالیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اتار لیں، چھان کر نیم گرم ہونے پر اس میں شہد ملائیں۔ چائے کی طرح آہستہ آہستہ پئیں، یہ کاڑھا ہارمونز کو متوازن کرتا ہے اور ماہواری پیریڈز کو باقاعدہ بنانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ شوگر ہمیشہ ساتھ رہنے والی بیماری ہے اور اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بیماری ریورس نہیں ہوتی لیکن یہ ہمیشہ قابو میں رہ سکتی ہے۔ آپ بھلے اس کو پرہیز سے 10 سال مکمل قابو میں رکھ لیں، صرف ایک وقت کی بد پرہیزی اس کو ہائی کر سکتی ہے۔ اگر شوگر ریورسل ممکن ہوتا تو شوگر ایک بار نارمل رینج میں آنے کے بعد کبھی نہ بڑھتی۔ شوگر ریورس ایبل نہیں لیکن قابل کنٹرول ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اسے سنبھالنے کے لیے کتنا سنجیدہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی خوراک، طرز زندگی اور دوا کے ساتھ مستقل مزاجی دکھاتے ہیں تو بلڈ شوگر نارمل رینج میں رہتی ہے اور سب سے بڑھ کر زندگی کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ نتائج آپ روٹی چاول کھاتے ہوئے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اصل مقصد بیماری کو جڑ سے ختم کرنا نہیں بلکہ اس کے نقصانات کو روکنا ہے، وہ نقصان جو آنکھوں، گردوں، اعصاب اور دل پر پڑ سکتا ہے۔ شوگر کے ساتھ جینا سیکھنا ہی دراصل اصل کامیابی ہے۔ یہ مرض انسان کو نظم و ضبط اور خود پر قابو پانے کا سبق دیتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں وہ نہ صرف اپنی شوگر قابو میں رکھتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کو بھی بہتر اور بامقصد بنا لیتے ہیں۔ زندگی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جیسا ہیں ویسا ہی قبول کریں۔ ہم میں خامیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی، اور یہ سب ہمیں مکمل بناتا ہے۔ اپنی حقیقت کو تسلیم کرنا اور خود سے محبت کرنا ایک طاقتور عمل ہے جو ہمیں دنیا کے سامنے سچا بناتا ہے۔